बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दुख और अफसोस के साथ हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। माशी हालत अच्छी नहीं, हालात ख़राब हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे वज़रा वग़ैरह लोग वो उसी तरह ही दौरे सरकारी इधर जा उधर जा, और वो कोई ऐसा हमें अमल नज़र नहीं आता जिससे कि हम ये समझें कि बचत का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, या हुकूमत को वाकई इस चीज़ का इदराक है, समझ है कि हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि अवाम का मुंह बंद करने के लिए जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। आप झूठे मुकदमे देख लें, लोगों को मारपीट देख लें। 25 मई का वाक़या अगर आप देखें, जिस तरह दीवारें फलांग के लोगों के घरों में ये गए और उनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया, वो मैं समझता हूँ उसकी मिसाल और कहीं नहीं नज़र आती कि जिस तरह राना सनाउल्लाह की जो ज़्यादती हैं, मॉडल टाउन केस तो है ही है, लेकिन चूँकि सज़ा नहीं है इस वजह से वो हर तरह की वारदात करने पे वो बिल्कुल आज़ाद है, जो जी चाहे करे। और 25 मई तो बिल्कुल हमने ख़ुद टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखा जो हशर किया इन लोगों ने। अब इमरान खान ने इस पे एक शिकवा किया जो बिल्कुल बजा है। किसी भी मुल्क में थोड़ी बहुत ज़्यादती होती है तो पहले तो आप देखेंगे कि बाहर के मुल्क बोलना शुरू कर देते हैं। चाइना में कुछ होता है तो साथ ही अमेरिका चाँ शुरू कर देता है कि जी ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। यहाँ चूँकि अमेरिका की रजामंदी शामिल थी तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पे वो बिल्कुल नहीं बोले। अच्छा ठीक है, साजिश अपनी जगह पे, जो साजिशी लोग हैं या जिन्होंने उसमें कुछ रोल प्ले किया उन्होंने तो नहीं बोलना था। लेकिन पाकिस्तान में अपने ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं। पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट है जिसका ये फ़र्ज़ है कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर सो मोटो लेना है, नोटिस लेना है। फिर पार्लियामेंट के अपने अंदर मैं अगले दिन सुन रहा था तकरीर रियाज फतेहाना साहब की, वो बड़ी तकरीर कर रहे थे और दुख का इजहार कर रहे थे, और ये वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह का जिक्र, लेकिन उनको कतन कोई ख्याल नहीं आया जब यहाँ पे वायलेशंस हुई। जब 25 मई को बच्चे, औरतें, इनके ऊपर आंसू गैस के शेल फेंके गए। सो असल चीज़ ये है कि जिस तरह अखलाकियात का मयार सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक होता है, सिलेक्टिव, इसी तरह ह्यूमन राइट्स भी वो सिलेक्टिव हैं। कोई भी ख़ुद अगर वायलेट करे ह्यूमन राइट्स तो वो उसको जायज़ समझता है, और दूसरे के हाथ में थोड़ा बहुत भी कुछ हो तो वो उस पर एतराज़ करता है। अब इमरान खान ने कहा कि ये जो सीनियर जुडिशरी है हमारी, इसका इनएक्शन, यानी इसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी देख के तो दुख हुआ, क्योंकि इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी वायलेशंस हुई हैं, आइन की भी और ह्यूमन राइट्स की भी, और इसमें रियासत के अदारे ये मुलव्वस थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा कि पहली लॉन्ग मार्च में जो मैंने जिक्र किया कि उसमें बड़ा जुल्म हुआ, उसके बाद अब कंटेनर्स वगैरह ला के हर तरफ रखे हुए हैं, लोगों के रास्ते इन्होंने खुद ही बंद किए हुए हैं, नज़र आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप इमेजिन करें कि राना सनाउल्लाह ने जब एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या क्या था, उसने कहा कि ये भूल जाएंगे लॉन्ग मार्च, अब अगर ये आए तो पिछली लॉन्ग मार्च से 10 गुना ज़्यादा एक्शन देखेंगे। कभी कोई शख्स इतनी दीदा दिलेरी से वायलेशंस के बारे में क्लेम कर सकता है कि मैं ये कर दूंगा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसको एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसको पता है कि ये तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। उसको पता है कि एक वक्त पे उन्होंने 14-15 लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन लाहौर में, और आज दिन तक कोई उनको पकड़ ही नहीं सका, ना शहबाज शरीफ को और ना राना सनाउल्लाह को। तो वो आज़ाद हैं, और 25 मई का जो कुछ किया उसके बाद उनको किसी ने नहीं पूछा, किसी अदालत को ख्याल नहीं आया। तो अब भी वो ये धमकी दे रहे हैं कि जी 10 गुना उससे ज़्यादा होगा। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि भाई हमारे यहाँ निज़ाम जो है वो तकरीबन कोलैप्स कर चुका है। अगर ये सूरत हाल है तो कहाँ हैं अदालतें?
کہاں وہ ریاض فتحانہ جو تقریریں کر رہے تھے اسمبلی میں ہیومن رائٹس کے اوپر، ان کا کام تھا کہ اس کے اوپر بولتے ہیں. خاص طور پہ ریاض فتحانہ وغیرہ کا جو پارلیمنٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک ایم این نے محمد صالح جس کے ساتھ اتنا توہین امیز اور ذلت امیز سلوک کیا گیا کہ اس کے گلے میں وہ کارڈ سا پہنا کے اور اس کو تصویریں اس کی لے کے تو وہ اس کو باہر چھاپ دیا. یہ کہیں کسی اور ملک میں اگر کسی نے کیا ہوتا تو وہ جیل میں بیٹھا ہوتا، لیکن یہاں یہی حکومت ہے، یہی پولیس ہے جنہوں نے یہ کیا، اور ہماری جوڈیشری میں کسی کو کوئی خیال نہیں آیا کہ وہ پوچھیں. یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور جوڈیشری جو ہے وہ اپنے طور پہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھی رہی. ہیومن رائٹ کے اداروں میں سے بھی کوئی نہیں بولا. آج اگر ریاست پاکستان کو بدنام کرنا ہو، ذلیل کرنا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہیومن رائٹس پاکستان میں جو ادارہ ہے ان کا، وہ فوراً نکل آئے گا اور کوئی نہ کوئی کہانی لے کے انٹرنیشنل میڈیا میں چھپوا دے گا. سو خان نے سوال کیا کہ یہ جوڈیشری کب ایکشن میں آئے گی، کب یہ کریں گے، کیونکہ جو وائلیشنز ہیں اور قانون کو ڈیفائی کرنا وہ تو یہاں پہ دھڑا دھڑ شروع ہے اور حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس نے کہا کہ یہ اب بہت دیر ہو گئی، اب اداروں کو، ان کو جوڈیشری کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کے بھی کوئی حقوق ہیں، ان کے حقوق کا دفاع یا ان کو حقوق دلوانے کے لیے، ان کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو جھوٹے مقدمے جس طرح بن رہے ہیں اور جس طرح سزائیں ہو رہی ہیں شہریوں کو، سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو، یہ یا ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز جو ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں ان کو، یا اریسٹ کر لیا، مارا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اوپر جھوٹ بول کے دہشت گردی کے مقدمے بناتے ہیں. اب جس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا وہ بھگتتا رہے، اس کی ضمانت نہیں آسانی سے ہوتی، عدالتیں ہل نہیں رہی ہیں، اور یہ کہیں بغاوت کا مقدمہ بنا دیتے ہیں. دونوں چیزیں اتنی سیریس ہیں کہ اس کے اوپر کسی کا مقدمہ بنا دیا جائے تو آسانی سے اس کی جان نہیں چھوٹتی. سو یہ جھوٹے مقدمے، اب اگر ثابت ہو گیا عمران خان کے اوپر انہوں نے بنایا دہشت گردی کا کیس، تو وہ عدالت نے کہا جی یہ دہشت گردی کا کیس جو ہے نہیں بنتا، ٹھیک ہے ختم، دہشت گردی کی شکیں نکال دیں. لیکن جنہوں نے کیس بنایا دہشت گردی کا اس کو پوچھا نہیں، عدالت نے کچھ اس کا بھی کرنا چاہیے تھا عدالت کو. وہ پھر بنا، اب پھر انہوں نے دہشت گردی کے کیسز بنا دیے ان کے اوپر. جو اس دن تھوڑا بہت دنگا فساد ہوا، جس دن عمران خان کو نااہل کرنے کا انہوں نے فراڈ کیا، اس دن اس فراڈ کے بعد لوگوں کا ریئیکشن آیا تھوڑا بہت، تو اس پہ کئی لوگوں کے اوپر دہشت، ایون محمد صالح کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رکیں گی تب اگر کسی سے پوچھا جائے. اب اگر ایک پولیس والے نے یا آئی جی، ڈی آئی جی، کسی نے بھی عمران خان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا دی، پوری دنیا میں اس کا چرچا اور شور مچا، پھر عدالت نے وہ شک نکالی، لیکن عدالت نے اس کو نہیں پوچھا کہ بھائی تو بچہ ہے، تجھے نہیں پتا کہ دہشت گردی کیا چیز ہے، کیوں بنایا یہ مقدمہ. اگر آپ مقدمہ بنانے والے کو نہیں پوچھیں گے تو وہ تو اس کو تو کھلی چھٹی ہے، وہ یہ میدان میں لگا کھیل کرتا رہے گا. سو فیک سیسز ہیں، مس یوز آف پاور ہے، بے پناہ مس یوز ہو رہا ہے طاقت کا جو اس وقت ریاست کے پاس ہے. اور جو ہمارا جو سفر کر رہا ہے وہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کا قصور صرف ایک ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو سازش کو بے نقاب کیا، دوسری طرف یہ ہے کہ آج عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عوام اس معاملے میں بے حس ہیں. میں سن رہا تھا ایک ویڈیو کلپ، غالباً عثمان ڈار کے بھائی کی تھی. اس نے کہا کہ ارشد شریف جو ہے اس کو کینیا یا اور کسی نے قتل نہیں کیا، کہ پولیس نے، اس کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے قتل کیا. میں بڑا حیران ہوا جب اس نے آگے پھر مزید بات کی تو سمجھ لگی. اس نے کہا یہ بے حسی کا شکار ہے، تبھی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج آپ تعزیتی پیغامات دے رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر رہے کہ باہر نکل کے احتجاج کریں یا کم از کم اس حکومت کو رستہ دکھائیں جو یہ کام کر رہی ہے. تو جب عوام بے حس ہیں تو پھر وہ لازمی بات ہے کہ حکومت کو تو شے ہوتی ہے، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کے جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ یہ محمد صالح کے معاملے میں
اسپیکر کو چاہیے، کیونکہ وہ ایک ایم این اے، اس کا استعفیٰ دیا وہ، لیکن استعفیٰ منظور نہیں ہوا ابھی تک، سو اس لحاظ سے وہ ایک ایم این اے ہے، اس کی کیوں نہیں تحقیقات انہوں نے کی کہ کیوں پولیس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ ایک سٹنگ ایم این اے ہے۔ اسی طرح ایک سٹنگ سینیٹر ہے، وہ سینٹ میں بھی کام کر رہے ہیں، جو اعظم ثباتی کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ نہ عدالت نے اس کا کوئی نوٹس لیا، خود اب اعظم ثباتی نے عدالت سے اپیل کی ہے، وہ عدالت میں گئے ہیں، لیکن نہ سینٹ کے چیئرمین کو ہوش آئی اور نہ ہی عدالت کو کچھ خیال آیا کہ بھی اس کے بارے میں وہ پتہ کریں، سوچیں یا اس کی حکومت سے جواب طلبی کریں۔ اب اعظم ثباتی عدالت میں گئے اور انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جس کے تحت اب شاید عدالت کچھ بات چیت کرے، اگر کی تو چلے اس کے کہنے سے ہی، لیکن لگتا نہیں کہ عدالت اس پہ بھی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری جو چیز اہم ہے وہ عمران خان نے ابھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ لانگ مارچ جو ہے وہ بڑے عرصے سے ہم سن رہے تھے اور خان صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ تیاری رکھیں، اور 25 تاریخ کی جو 25 مئی کی لانگ مارچ، اس کا انہوں نے بتایا کہ مجھے اطلاع تھی کہ یہ بہت زیادہ بے دریغ استعمال کریں گے قوت کا، تو میں نے یہ محسوس کر کے کہ یہ بہت خون خرابہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس سے ملک میں مزید انتشار نہ پھیلے، تو میں نے وہ کال آف کر دیے، وہ جو لانگ مارچ تھی اس کو رکوا دیا۔ لیکن اب ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں حقیقی آزادی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک جنگ ہے، لانگ مارچ کو سیاسی عمل نہیں ہے، یہ ایک جنگ ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جنگ بھی اس میں جہاد کی شکل میں ہے۔ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پہ جو حکومت آپ کے اوپر مسلط ہے، اس کو کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے اگر آپ اس کو ہٹا سکیں تو میں اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جہاد ہی کہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پاکستان کے اوپر اگر کوئی بھی اسی طرح غاصب ہو جائے اور اس کا حق نہ بنتا ہو تو پھر لازماً حق حاصل کرنے کے لیے عوام کو بھی نکلنا ہوتا ہے، اور وہ جہاد کی شکل میں ہی ہے۔ بہرصورت میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لانگ مارچ ہو یا کچھ، اس میں لوگوں کے اوپر سٹریس بڑی آتی ہے، ان کو بہت جسمانی طور پہ، خاص طور پہ عورتیں، بچے یا عمردار لوگ ہوں تو ان کو خاصی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن خان صاحب نے بہرصورت کال دے دی ہے۔ اب یہ جو کال دے دی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو بھرپور طریقے سے اس کو چلایا جائے، اس میں سب کو شرکت کرنی چاہیے، ہر کسی کو۔ میں نے یہ بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ میں نے کسی لانگ مارچ کے نتیجے میں کسی حکومت کو بدلتے نہیں دیکھا، اب بھی شاید نتیجہ یہی ہوگا، کیونکہ جب آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، آ کے کہیں دھرنا دیتے ہیں، اگر دھرنا پرامن ہے تو جو حکومت میں بیٹھے لوگ جن کو دوسروں کا خون لگا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ 10 لاکھ لوگ لا کے باہر بٹھا دیں، ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی، وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہمیں کیا تنگی ہے، یہ باہر بیٹھے ہیں، جہنم میں جائیں۔ تو اس وجہ سے میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ لانگ مارچ، خاص طور پہ جب آپ پرامن لانگ مارچ کرتے ہیں، پرامن دھرنا کرتے ہیں، تو کسی کو کوئی جون نہیں رینگتی، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن بہرصورت اب چونکہ ایک فیصلہ ہو گیا اور عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آگے ان کا پروگرام کیا ہے۔ جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہی کہ وہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، جو عدالت نے جس طرح کے پیرامیٹرز لے کیے ہیں اس کو فالو کریں گے، قانون کے مطابق ہوگا، اور خاص طور پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ہدایت بھی کی ہے کہ بدامنی نہیں ہوگی، کوئی مار دھاڑ یا اس طرح کا کام نہیں ہوگا، نتیجہ یہ کہ مکمل طور پہ پرامن ہوگی۔ لہذا عمران خان خود لیڈ کریں گے، لاہور لبرٹی چوک سے جمعے کے دن 11 بجے وہ شروع کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا گیا ہے۔ مارچ کے ذریعے ملتی ہے یا نہیں، لیکن حقیقی آزادی کی اس ملک کو اشد ضرورت ہے۔ ہائی ہینڈنس جو ہے حکومت کی، اس سے بالآخر نجات پانی ہے آپ نے، اور آپ نے دیکھا جو عرش شریف کے ساتھ ہوا یا جو بھی یہاں پہ ہمارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چیزیں رکیں گی تب جب ہم ایسے لوگ جو جرائم کے عادی ہیں، ایسے لوگ جو ضمانتوں پہ بیٹھے آج حکومت چلا رہے ہیں، ان کو جب تک چھٹی نہیں کرائی جاتی، یہ چیزیں یہاں اسی طرح ہوتی رہیں گی۔ عمران خان نے بہرصورت کلیریفائی کیا ہے کہ یہ ایک عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے مستقبل کے لیے ہے، یہ کسی اقتدار کے لیے نہیں، اور مستقبل
ایک ہی آبجیکٹو کا کہ اس ملک کے اوپر اقتدار حاصل کرنا یا اس قوم کو لیڈ کرنا صرف اس پارٹی یا اس شخص کا حق ہے جس کو پاکستان کے عوام یہ حق دیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور یہی میرا خیال ہے فیصلہ ہے جو کہ عمران خان کروانا چاہتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اگر یہ لانگ مارچ کی کال آ ہی گئی ہے تو پھر عوام کو چاہیے کہ اس کو ہر حالت میں کامیاب بنائیں تاکہ اپنے ملک کا مستقبل سنوار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔